न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें बाखूबी आप लोग जानते हैं। आज इन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा कि और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आइए पूछते हैं क्या हालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर के अंदर काम कर रही है, आखिर जो काम हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं। इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ असल मसला क्या है। सर पहले तो अपना तारुफ कराएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं साबिक रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हूँ। यहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर से पीपल्स पार्टी के टिकट से अल्हम्दुलिल्लाह, और वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का। मुज़म्मिल भाई, मेरा सवाल ये है मुख्तसर सा कि पहले तो बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने क्यों चॉइस की। देखिए, कराची आइट्स के लिए ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग के लिए चॉइस बहुत लिमिटेड रह गई हैं, और बहुत देखभाल किए पाकिस्तान के लोगों ने, ख़ास तौर पे कराची के लोगों ने MQM को भी आजमाया, जमात इस्लामी को भी आजमाया, PTI को भी आजमाया, और इमरान खान साहब से बहुत तवक्कुआत थी। और कराची के लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो उनको सपोर्ट किया हर लिहाज से। कहीं ना कहीं थोड़ी सोच हमारी भी और हम जैसे और भी लोगों की थी कि शायद ये खान साहब जो है वो कुछ कराची के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि कराची आए थे तो कराची का सोचेंगे तो कुछ ना कुछ कर जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ कराची के साथ जो है वो हमेशा से सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ। खान साहब भी जो है जब वज़ीर आज़म इसी हल्के से बने जिस हल्के से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और तो वो इंसान खड़ा हुआ जो हमेशा ट्राली में कचरा भर के ले जाता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, वो भी यहाँ से जीता था। वो बाई इलेक्शन में जीता खान साहब के बाद। अब वो ढक्कन वाली बातें फिर बाद में कर लेंगे, अभी कुछ अच्छी बातें हो जाए, वो ढक्कन कचरे की बातें भी करते हैं फिर उसमें। तो उसमें फिर ये है कि आपके पास ऑप्शन लिमिटेड थे। फिर जो 22 अगस्त के बाद की सूरत हाल थी, MQM जो है वो 3-4 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। तो जो नुमाइंदगी महाजरों की करती थी जमात, वो दावा भी जो है वो ख़त्म होता गया। तो ये सब चीज़ें देख के फिर होता ये था कि चाहे MQM हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो, उनको हमने ये देखा कि वो जाते सबके सब पीपल्स पार्टी के पास थे, चाहे वो मुजाहरा कर रहे हों, प्रोटेस्ट करते हों, या हुकूमत के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो मुझ समेत बहुत से ऐसे लोग थे जो कि PTI में भी शामिल थे, जमात इस्लामी के भी थे, MQM के भी थे, MQM हकीकी के भी थे। तो हम सब ने मुश्तरका तौर पे ये फ़ैसला किया कि भाई अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वही जमात है जो इस वक्त कराची के लिए कुछ कर सकती है। और हमें उससे उम्मीद भी थी, और इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे शामिल हुए, और हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी भी हासिल हुई, और बहुत सारी चीज़ों की तरफ हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम इस शहर के लिए बहुत से काम ले लेंगे। मुज़म्मिल भाई, आपने कहा कि कराची के साथ हमेशा सौतेला सलूक हुआ, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में भी हिस्सा रही और सूबे में है, तो फिर किसने किया? देखिए, कराची से कभी भी मैंडेट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिला। जिम्मेदार कौन है इसका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अभी आपने ये बोला कि कौन यहाँ पर मौजूद, देखें जो लोग हम तवक्कुआत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हम बैठते किसी के साथ हैं, वोट किसी को देते हैं, रैलियों में किसी की शिरकत कर रहे हैं, और तवक्कुआत रख रहे हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। भाई मुकम्मल तौर पर मैंडेट दें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यहाँ से MPA लें, MNA लें। अब इस हल्के से UC का चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी का है, टाउन का चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी का है, MPA MNA MQM के। सवाल तो यही कि जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे ले जाने के लिए? कौन जिम्मेदार है? आपके सवाल जो है ना वो सवाल पे सवाल मुख्तलिफ हो जाते हैं। मैं जो अपनी बात करना चाह रहा हूँ उसको आप पहले समझने की कोशिश कर लें। बात ये है कि आपको ये एज आवाम ये सोचना पड़ेगा कि हमें मुकम्मल तौर पे किसी भी एक पार्टी को मैंडेट दें। देखें, सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि काम क्या नहीं हो रहा, अभी यहाँ पर क्या BRT छोटा प्रोजेक्ट है जो ये अब लोग बोल रहे हैं डिले हो गया, बट डिले होने की रीजंस थे। डॉलर आपने देखा कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, और जब ये BRT शुरू हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो
اس کی صورتحال تو یہ تھی وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. ڈالر کی پوزیشن کیا تھی, پاکستانی روپی کس پوزیشن پہ کھڑا ہوا تھا, اس ٹائم پہ کانٹریکٹ ہوا. پھر وہ ایک ڈسپیوٹ تھا جو کافی عرصے سے چلتا رہا, اور آج الحمدللہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے وہ ڈسپیوٹ حل ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ BRT کا کام جو ہے وہ ملیر کینٹ سے شروع ہو کے صفورہ سے لے کے اور نمائش شرنگی تک جا رہا ہے. یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر کراچی یونیورسٹی, NLD یونیورسٹی, عثمان یونیورسٹی, اردو یونیورسٹی, سر سید یونیورسٹی, اس کے علاوہ کتنی ایسی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, جو ادارے موجود ہیں, سرکاری ادارے موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. ان سب کے لیے جب ٹرانسپورٹیشن آسانی سے ملے گا, یہ چنچی ٹائپ کی چیزوں سے جان چھوٹے گی. وہ مافیا جو کہ کبھی چڑھاتا ہے, کبھی اتارتا ہے, کبھی ایکسیڈنٹ, کبھی ٹائر کے نیچے, کبھی کچھ, تو آپ کو سیکیور سیف جو ہے وہ ایک سہولت ملنے جا رہی ہے. اس کے لیے کچھ مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ جب حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, پھر آپ دیکھیے گا اس کا فیض بھی تو یہاں کے لوگوں کو پہنچنا ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے کام ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اس ایریے کے لیے کر رہی ہے. گلستانہ جوہر میں دیکھیں آپ, انڈر پاس بہترین سے بنا ہوا ہے, فلائی اوور جوہر چورنگی کے اوپر دیکھیں, منور چورنگی کے اوپر ٹریفک کا بہت دباؤ ہے. اب اس کے لیے انڈر پاس کا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا, اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں جو ان ایریا, صرف اس اسپیسیفک ایریاز کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر چل رہے ہیں. کراچی کے لیے آپ دیکھیں, لوگ بولتے تھے کہ بھائی ٹرانسپورٹیشن کے لیے کیا کیا. پنک بس دیکھیں آپ کہ ایک منفرد چیز ہے کہ خالی وہاں پر خواتین بیٹھتی ہیں, اور خواتین ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اٹھ کے وہاں سے سفر کرتی ہیں, اور جس طرح چڑھتی ہیں اسی طریقے سے سیف طریقے سے اتر جاتی ہیں. اب آگے آپ بڑھیں تو مختلف روٹس پہ بسز وہاں پر چل رہی ہیں جو کہ کم کرائے میں, مناسب انداز میں. دیکھیں میں نے بھی بسوں میں سفر کیا ہے. میں یہاں گلشن چورنگی سے بیٹھتا تھا, IH چندری کا روڈ پہ آتا تھا 2 بسیں بدل کے. آپ یقین کریں, یہ کونے سے میں موچی کے پاس سے اپنے جوتے پالش کراتا تھا, تو جب میں وہاں IH چندری کا روڈ پہ اترتا تھا تو میرے جوتے سفید ہو رہے ہوتے تھے. یہ میں بس کا آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو شائنر لگا کے ہمارا بندہ یا ہماری مائیں بہن جو چڑھتی ہیں اس بسز میں, وہ اسی طریقے سے اترنی ہے. نہ ان کے ٹائی لگانے کے بعد پسینے کا مسئلہ ہے, نہ ان کو اوپر سے کوئی جیکٹ شاپر والی پہننی پڑ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں, یہ ابھی ناکافی ہے. کراچی کے لیے بہت زیادہ تعداد میں چیزوں کو چاہیے, لیکن شروعات ہو چکی ہے, بہت اچھی ہے. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو کہ بائک پر ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں صرف محتاج رہتے تھے اپنے بھائیوں کے, اپنے ہسبینڈ کے. وہ محتاجی ختم ہو رہی ہے. وہ ختم اس طرح ہو رہی ہے کہ بچیوں نے اور عورتوں نے بائکیں سیکھ لی اور بائکوں پہ عمل کرا. اس کے ساتھ ساتھ پھر سندھ گورنمنٹ نے ان کے اوپر ان کو سہولت یہ دی کہ بھائی آپ صرف اپنا شناختی کارڈ دیں, آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, لائسنس نہیں ہے لرننگ لائسنس دے دیں, اور آپ جو ہے وہ یا تو آپ اسٹوڈنٹ ہو یا آپ ورکنگ وومین ہو, آپ کو پنک اسکوٹر جو ہے وہ مل رہی ہے. لوگ جو ہے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ لوگوں کی سہولت کے لیے تو ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کی اس طریقے سے تشہیر نہیں کی جاتی. لوگ سوالات بہت کر لیتے ہیں, لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. اب میں کراچی بیچارے وہ, اب میں ابھی اس حلقے کے اندر بات کر لوں یار, جہاں دیکھیں پیور کے ٹرک اتر رہے ہیں. کہاں اتر رہے ہیں؟ میئر کراچی نے بھیجے ہوئے. کہاں بھیجے ہوئے؟ یہ بلاک 11 کے اندر جو فلیٹس ہیں اس کے اندر آئے ہوئے, یہ مدھو کوٹ کے اندر آئے ہوئے. کہاں آئے ہوئے؟ جی قاضردم کالونی کے اندر آئے ہوئے, بلاک 4 کے اندر, صحافی کالونی کے اندر. وہاں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. اس وقت 13G کے اندر کام ہو رہا ہے, 13A2 کے اندر کام ہو رہا ہے, پیور لگ رہا ہے. یہ وہ جگہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیوریج کا کام جو ہے وہ کروڑوں روپے کا کام, سیوریج کا سسٹم, نیا سسٹم پورا کا پورا 13A2 کے لیے ڈال دیا گیا, کلک کے لیے. اب وہیں پر وہ جو سڑک ہے ہماری, وہ سڑک جو ہے KD ہے, اس کو ابھی کچھ عرصے بعد بنانے جا رہی ہے. اب لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہاں سے فنڈ نہیں آ رہا وفاق سے K4 کا, تو جو سندھ گورنمنٹ کا ریشو ہے, جو ان کا کام بنتا ہے کہ وہ انٹرنل ڈسٹریبیوشن کریں, جو شہر کے اندر نیٹ ورک بچھائیں, وہ تو انہوں نے کام شروع کرا نہیں ہے. اب جب وہ کام K4 کا شروع کر دیا تو لوگ بول رہے ہیں ارے بھائی یہ کیا کر دیا, K4 کا کام شروع کر دیا. اچھا, کچھ لوگ اس پہ ہائے مچا رہے ہیں, کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کے ماشاء اللہ جماعت اسلامی کے لوگ اس کو اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب بھائی واٹر K4 پروجیکٹ کس کا, وہاں پر کروا کون ہے؟ سندھ گورنمنٹ. وزیر اعلیٰ وہاں وزٹ کر رہا ہے, میئر وہاں وزٹ کر رہا ہے, وزیر بلدیات وہاں وزٹ کر رہے ہیں. آپ آ کے اس کو جو اچھی چیزیں وہ آپ بولو کہ بھائی ہم کروا رہے ہیں. جہاں واٹر بورڈ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہو, جہاں سیوریج سے کوئی پرابلم ہو رہا ہو, وہاں بولنے بھائی یہ ادارہ ہمارا نہیں ہے, یہ ادارہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز
پارٹی کا وہ ہم اون نہیں کریں گے. تو یہ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا دودھ یہ منافقت والی سیاست جو ہے نا وہ ہونی نہیں چاہیے. اب کراچی یونیورسٹی کا جو دوسرا ٹریکٹ ہے وہاں پر اگر کوئی پریشانیاں مشکلات ہیں جب یہ حل ہو جائیں گی تو پانی بھی تو یہیں کے لوگوں کو ملے گا نا. تو یہ چیزیں جو چیزیں آپ کے سامنے کام ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں جہاں کام سے پہلے مشکلات ہوتی ہیں گھر کے اندر. اب ایک ہم مڈل کلاس لوگ ہیں مثالیں بھی مڈل کلاس والی دیں گے بھائی. ہم جب گراؤنڈ پہ گھر ہمارا بنا ہوا ہوتا ہے اوپر 2 کمرے بنانے تو بجری کہاں سے جائے گی, سیمنٹ کہاں سے جائے گی, مزدور کہاں سے جا رہے ہوں گے. مشکلات ہوتی ہیں نا. خواتین کو پردے کا مسئلہ ہو رہا ہے, بچوں کو بڑوں کو جو ہے وہ ڈسٹ کا پرابلم ہو رہا ہے, سیمنٹ اڑ رہی ہے, بجلی اڑ رہی ہے. لیکن کیا ہے 6 مہینے سال بعد وہی پھر وہ 2 کمرے جو اوپر بن جاتے ہیں سکون سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی چیز کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جب آپ کو آسانی لینی ہے. تو یہ شہر کے لیے آسانی ہونے جا رہی ہے. کریم آباد کا برج ہے, لوگ بول رہے ہیں بھائی پانی جمع ہو گیا. ارے بھائی جب انڈر کنسٹرکشن کوئی پروجیکٹ ہوگا تو پانی تو جمع ہوگا نا. تو پانی کہاں جائے گا, گڈھے میں جائے گا, آسمان پہ تو کھڑا نہیں ہو جائے گا, ایویپوریٹ تو نہیں ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا مخالفت بھی ان چیزوں پہ کریں جو سمجھ میں آنے والی ہوں. دیکھیے مزمل بھائی آپ نے جتنے کام گنوائے نو ڈاؤٹ کام ہو رہا ہے ابھی اس وقت, لیکن اگر میں بات کروں تو اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی جو آپ نے کریم آباد کی بات کی کافی ٹائم سے کھودا پڑا تو اس کو کیوں نہیں ابھی کام کیوں روکا ہوا؟ اگلے چند مہینوں کے اندر اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا. اچھا دوسری آپ نے بات کی کہ ساری اگر ہم بات کریں گلی میں جہاں جہاں کام ہو رہا وہاں شروع ہو رہا, جو کام رہ گئے. اچھا ایک چیز اور میں بھول رہا ہوں بھی, ایک ابھی آئی ایک چیز ہمارے پاس کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ ایک نوجوان ہے اور ابھرتے ہوئے کارکن یا رہنما جو بھی سمجھیں آپ, لیکن جو بھی کہہ لیں ہم اس لیے وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن بہت سے پرانے لوگ ہیں. میں اپنی 24-25 سال کی صحافت میں تمام تنظیموں کے انٹرویوز کیے ہم نے, لیکن ابھی بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی پرانے جالے وہ گھروں میں رو رہے ہیں, بیمار پڑے ہوئے ہیں, کوئی سننے والا نہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں آپ ہماری مدد کریں, آپ بتائیں کہ کون سا ایسا جیالہ ہے, بالکل جو آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا ایسا جیالہ ہے جو پریشانی میں بحیثیت پیپلز پارٹی کے کارکن کے, بحیثیت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ورکر کے. میں ان تک جاؤں گا, جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا, جو میری اعلیٰ قیادت سے ڈویژن سے ہو سکے گا ڈویژن کے پاس جاؤں گا, وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اتنا جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ نشاندہی کر دیں, آپ کی توسط سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی جیالے ہوگا, کسی عوام کو کوئی پریشانی بتائیں, جو ہو سکے گا بالکل کریں گے. ہاں کبھی کچھ ہوتا ہی ہے کہ کوئی تھوڑا سا کوآرڈینیشن گیپ ہو جاتا ہے, وہ ہوا کہیں, اس پہ انکار نہیں ہے. لیکن نشاندہی کے بعد آپ نشاندہی کریں, بالکل ان کے مسئلے کیوں نہیں حل کریں گے, بالکل کریں گے. ان کی قربانیوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. کسی نے اگر بھٹو صاحب کے دور میں کوڑے کھائیں, جیلیں برداشت کری ہیں, بی بی صاحبہ کے وقت میں مشکلات جھیلی ہیں, ڈکٹیٹرشپ کے دور میں جو ہے مشکلات جھیلی ہیں, تو ان کو فراموش کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ بالکل نشاندہی کریں ان کے لیے مسئلے مسائل. اچھا کوٹا سسٹم کی اگر ہم بات کریں, بھٹو صاحب نے 10 سال کے لیے لاگو کیا تھا, اس کے بعد کنٹینیو چلتا جا رہا اور تمام تنظیمیں اس پہ سائن بھی کر رہی ہیں, تو پھر کیوں شور مچاتے ہیں دوسری تنظیمیں, یہ ختم کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ کلیم جو ہے وہ اس وقت ہماری جو ایم کیو ایم ہے وہ یہ کرتی ہے, لیکن سائن ان کے بھی ہیں. مشرف صاحب کے دور میں جب شوکت عزیز صاحب تھے وزیر اعظم, اس وقت بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. عمران خان صاحب کے دور میں ایکسٹینڈ کیا گیا. اور ابھی بھی کوئی خاطر خواہ اس کے اوپر نہیں ہے. ایم کیو ایم کے اندر بھی 2 رائے ہیں کہ کوٹا سسٹم رہنا چاہیے, ایک کہتا ہے کوٹا سسٹم نہیں رہنا چاہیے. تو جو یہ کلیم کر رہے ہیں نا, یہ سوال آپ ان سے کریں تو بہتر ہوگا. اچھا دوسرا یہ کہ ابھی جو یہ ای چالان کا جو سسٹم چلا کیمرے کا, لوگ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے تمام لوگ کہتے ہیں, جبکہ گورنر سندھ نے خود اس پہ سائن کیے اس پہ, تو یہ الزام اس پہ پیپلز پارٹی پہ کیوں لگتا ہے؟ بھائی یہ الزام ہم فخر کے ساتھ اپنے اوپر لینے کو تیار ہیں. اب پوچھیں کیوں؟ وہ یوں کہ کراچی کے لیے, پاکستان کے لیے آپ کو بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے. آپ کو کیا یہ اچھا نہیں لگتا؟ اب یہ شارع فیصل کے اندر ہر مہینے 1.5 مہینے میں آپ دیکھتے ہیں فجر کے ٹائم پر نوجوان جو ہے وہ گئے, وہ کسی کے گھر میں ہم جا رہے ہیں تو پتہ لگا کہ وہ 2 لاشیں آئی ہوئی ہیں. کون ہے بھائی؟ صبح کے ٹائم پہ بچے جا رہے تھے, اوور اسپیڈ ہوئے اور گاڑی جو ہے وہ پلٹ گئی. تو ان بچوں کو بچانا ہمارا کام نہیں ہے بحیثیت شہری کے. اگر یہ رولز جو ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹ اب کیا جا رہا ہے, بیلٹ پہننے کو کہا جا رہا ہے, تو اس میں کیا غلط ہے؟ ہیلمٹ پہننے کو کہا جا رہا ہے, تو اس میں کیا غلط ہے؟ مجھے بتائیں نا, اس میں غلط کیا ہے؟
آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بحث یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ روڈ اس قابل نہیں ہے، نمبر 1، نمبر 2 جو لاہور میں ہو رہا اس حساب سے کیوں نہیں کر رہے کہ وہاں روڈ بھی اچھے ہیں، چالان کے پیسے بھی کم، تو کچھ کم نہیں کر سکتے کیا؟ اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا ریسرچ ورک ہوتا نہیں ہے اور باتیں کر دی جاتی ہیں. جہاں جہاں یہ ای چلان ہو رہے ہیں وہاں روڈ بھی صحیح ہے، وہاں روڈ صحیح بالکل صحیح ہے. اتنی سمجھ ارے آوازوں کو چھوڑ دینا، اتنی سمجھ تو سب کو ہے نا. یہ گریجولی ہوتا جائے گا، جہاں جہاں یہ سسٹم ٹھیک ہوتا جائے گا وہاں وہاں جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے ایک گا. ایسے شہری ایسے پیپلز پارٹی کے کارکن ایک جالے، آپ یہ بات نہیں کہ کچھ جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہے کچھ کم ہے تو اس پہ کچھ کم ہو سکتا ہے. پنجاب کے اندر سختی پتہ ہے آپ کو کتنی ہے ہر چیز میں؟ وہ موٹر وے پہ نہیں چھوڑتے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ موٹر وے کے اوپر جو ہے نا وہ 150 پہ چلان تھا، ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا. ایسے تو لہاری وے پہ بھی ہے ہماری. میں امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں. آپ نے پنجاب کی بات کری نا، تو پنجاب میں موٹر وے میں 150 کلومیٹر کی اس کی اسپیڈ تھی، وہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، لائسنس اس کا جو ہے وہ کینسل کر دیا. اب وہاں سختی کیسی ہے؟ یہاں ہم یہاں کریں گے تو 2 منٹ کے اندر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. ابھی وہ ڈمپر والے کا 1 لاکھ روپے کا چلان ہوا کہ اس کو ٹریکر لگانا تھا. اب وہ ساتھ دینا شہری کیوں نہیں ساتھ دے رہا؟ یہ شہریوں کے لیے تو ہے. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے سیفٹی ہے. اب ہم صبح جا رہے تھے تو میں نے کہا نہیں سائڈ سے نکل جائیں. ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا نہیں سگنل بند ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی نکلیں گے نا تو وہ بھی پھر وائلیشن ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. ارے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شوق سے ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خوف سے ہوتی ہیں. تو ملا جلا رجحان ہے شہری. ڈمپر کی بات کی تو ڈمپر پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں اس پہ، کیونکہ ڈمپروں میں جس طریقے سے ابھی مسعود صاحب کو جو ریلیف مل رہا ہے، آئے دن کچلتے چلے آ رہے ہیں بندوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور سندھ گورنمنٹ فل ان کی سپورٹ کر رہی. کیوں؟ اگر ڈمپروں کی ہم اکثریت دیکھے جائیں تو ان پہ نمبر بھی غلط ہوتے ہیں، ان کی رجسٹریشن بھی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں 500 ڈمپر ہیں، اگر ان کی حقیقت دیکھیں تو ریئل میں 200 ڈمپر بھی نہیں ہوئے. تو اس پہ آپ لوگ کام نہیں کر سکتے؟ بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے. ان کو بلا کے SOPs دیے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹریکر، کیونکہ نمبر کہیں اور کا ہے، گاڑی کہیں اور کی. دیکھیں یہ کیمرے جو ہے نا، یہ کیمرے کی آنکھ سب کو دیکھ لے گی اور سب کو ٹریس کر لے گی. اور گریجولی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ سب چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اوور اسپیڈ پہ جو چلان ہو رہے ہیں نا وہ بڑی گاڑیوں کے ہو رہے ہیں، جو بسز ہوں گی، جو ٹرکس ہیں، جو ٹرالے ہیں، جو ٹینکرز ہیں، ان کی چلان ہو رہے ہیں اوور اسپیڈ پہ پہلے مرحلے میں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ نیچے کی سطح پر اس طریقے سے ہونے چاہیے، ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اب ہیلمٹ چلانے کی کیمپین تو ہر گورنمنٹ میں چلی ہے نا، بیلٹ کرنے کی اس کے. اب ہمارے یہاں کیا ہے، ہم کوئی نہ کوئی جگاڑ ڈھونڈ لیتے، وہ کی ڈھونڈ لی، وہ لگا دی کہ ٹون نہ ہو. ارے بھیا آپ وہ لگانے سے جو ایئر بیگ آپ نے لگائے ہیں، باقی چیزیں لگائی ہوئی ہیں، پھر اس میں نقصان کس کا ہے؟ آپ بتائیں. آپ گھر میں بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، ماں باپ کو لے کے جا رہے ہیں، جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر دیکھیں نقصان زیادہ ہو جائے گا. موت بن جانے اللہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چیزوں میں احتیاط کرنا بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، کہ آپ احتیاط کریں چیزوں میں. یہیں سے ہم 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دبئی جاتے ہیں، وہاں جو ہے نا ہلکا سا غلطی سے دھوپ بھی نکل جائے نا تو معذرت کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ جیبوں میں ہاتھ چلے جاتا ہے، وہ بتا رہے بھیا کوئی فائن نہ ہو جائے. وہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہ شہر تو ہمارا اپنا ہے نا، یہ ملک تو ہمارا اپنا ہے نا، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے کیا؟ اچھا آخری سوال، جو 27ویں ترمیم کا ہوا اور ہر روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جج صاحب استعفیٰ دیتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں اس کے اندر بھی آج جو پارٹیاں یہ آئینی عدالتوں کی مخالفت کر رہی ہیں نا، یہ سب کے سب جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر چکے تھے، سوائے ایک MQM کے. MQM کا اس وقت ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو شاید ہوتا MQM بھی کر لیتی. لیکن اس کے علاوہ تمام پارٹیوں نے اس پہ متفق تھی کہ آئینی عدالتیں بنی جائیں گی جیسے دنیا کے ہر حصے میں ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں اطہر من اللہ صاحب کا پولیٹیسائز تھوڑا سا معاملہ ہے، بہت سی چیزیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، انڈیا جیسے ملک کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہو رہی ہیں. ہم یہ سب کریں گے اور ایسی جتنی بھی ترمیم آئیں گی ان کو ہم سپورٹ کریں گے پاکستان کے لیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے میں نے سوالات کیے اور انہوں نے کھل کر اس کے جواب دیے. یہی ایک سچے پاکستانی اور سچے جعلی کی پہچان ہوتی کہ جس طریقے سے انہوں نے آرام سے اس کا جواب دیا. جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ میسج کرتے ہیں، ان ہر چیز کا انہوں نے کھل کر جواب دیا. لیکن یہی ایک سچے جعلی کی پہچان ہے.
इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दी है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।